जब हम किसी शानदार और महंगे घड़ी को देखते हैं तो मतलब हमारी नज़र फौरन उसके चमकते हुए डायल पर जाती है और उसकी वक्त बताती हुई सुइयों पर। बिल्कुल, हम समझते हैं कि ये सुइयां ही सब कुछ हैं, मतलब यही वक्त को आगे बढ़ा रही हैं। हाँ, लेकिन जरा सोचें, क्या वाकई ऐसा है? मेरा मतलब है डायल के पीछे भी तो कुछ है। बिल्कुल नहीं, वो तो सिर्फ वो हिस्सा है जो सामने नजर आ रहा है। असल कहानी और असल ताकत तो उस डायल के पीछे छुपी होती है। सही, वो छोटी बड़ी पीतल की गिरारियां। हाँ, वो स्प्रिंग और वो पेचीदा मशीनरी जो मुसलसल एक दूसरे के साथ रगड़ खाकर काम कर रही होती है। और देखें, मजे की बात यह है कि अगर अंदर की एक छोटी सी गिरारी भी काम करना छोड़ दे तो वो चमकदार सुइयां वहीं रुक जाती हैं। और सियासत का मामला भी बिल्कुल इस घड़ी जैसा ही है। हम रोजाना खबरों में सिर्फ वो सुइयां देखते हैं जो स्टेज पर हैं। तो आज के इस तफसीली जायजे में हम इस घड़ी के पिछले हिस्से को खोलने जा रहे हैं। एक बहुत ही जबरदस्त मौजू है। हाँ, हमारे सामने एक मजमून है, द आर्किटेक्चर ऑफ पावर इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। ये एक इंतहाई अहम तज्जियाती माखज़ है और हमारा आज का मिशन ये समझना है कि पाकिस्तान का सियासी निज़ाम, जो बज़ाहिर इलेक्शन और पार्लियामेंट की हद तक बड़ा सीधा साधा लगता है, दर हकीकत कितना तह दर तह है। लेकिन देखें, इस घड़ी को खोलने से पहले हम अपने सुनने वालों से एक छोटी सी बात तय कर लें। आज हम सिर्फ इस मशीनरी का मुआयना कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी ऐलान है। हाँ, क्योंकि हमारे सामने जो माखज़ है उसमें मुख्तलिफ सियासी पार्टियों, इदारों और गुरोहों का जिक्र है। लेकिन हमारा मकसद किसी सियासी नज़रिए, दाएं या बाएं बाजू की हिमायत या मुखालिफत करना नहीं है। सही। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये पुर्जे आपस में मिलकर कैसे चलते हैं। हमारा रवैया मतलब मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदाराना होगा। चलें फिर सबसे पहले उस डायल की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा रोशन है। पाकिस्तान की सियासत में सबसे पहला नाम सिविलियन हुकूमत का आता है। जी, जो सबको नजर आती है। हाँ, हमारे माखज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी सियासी जमातों का जिक्र है। ये वो पार्टियां हैं जो लाखों लोगों के वोट लेती हैं। बिल्कुल, और पार्लियामेंट में जाती हैं और कानून बनाती हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि चूंकि कानून बनाने की ताकत इनके पास है, इसलिए ये इस मशीन का सबसे बड़ा और ताकतवर पुर्जा है? कानूनी और आईनी लिहाज से देखा जाए तो आपकी बात दुरुस्त लगती है। इलेक्शन जीतकर पार्लियामेंट में आना वाकई एक बहुत बड़ी अवामी और आईनी ताकत है। तो फिर मसला कहाँ है? मसला ये है कि इस तज्जिए में जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो ये है कि कानून बना देना और इस कानून पर अमल करवा लेना, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। अच्छा, मतलब कानून बनाना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। सियासी पार्टियां इस निजाम का सबसे अहम ज़ाहिरी चेहरा जरूर हैं, लेकिन वो इस ताकत के ढांचे का सिर्फ एक पहलू है। रुकें जरा, मुझे ये बात थोड़ी और गहराई में समझाएं। मैं समझना चाहता हूं कि अगर एक सियासी पार्टी के पास अक्सरियत है और वो मुल्क का वजीर आजम चुन सकती है, तो फिर उसके पास मुकम्मल ताकत क्यों नहीं है? देखें, उसको यूं समझें। यानी ये तो ऐसे ही है जैसे थिएटर के स्टेज पर एक अदाकार खड़ा है, माइक उसके हाथ में है, अवाम उसके सामने बैठी तालियां बजा रही हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि कहानी उसके कंट्रोल में नहीं है। ये बहुत जबरदस्त मिसाल दी आपने। वो अदाकार स्टेज पर जरूर है, लेकिन जरा सोचें, स्क्रिप्ट किसने लिखा है? स्टेज की लाइट्स किसके कंट्रोल में है? हाँ, कंट्रोल रूम तो पीछे होता है ना? बिल्कुल। अगर पीछे बैठा डायरेक्टर अचानक लाइट्स बंद कर दे या साउंड सिस्टम की तार निकाल दे तो उस अदाकार की आवाज कौन सुनेगा? सिविलियन हुकूमतें बिलाशुबहा पॉलिसियां बनाती हैं, लेकिन उन पॉलिसियों को नाफिज करने के लिए उन्हें रियासती मशीनरी की जरूरत होती है। मतलब ब्यूरोक्रेसी और माशी वसाइल की? जी, और जब हुकूमत कोई ऐसा फैसला करती है जो ताकत के दूसरे मराकज़ को पसंद ना आए, तो वो फैसला अक्सर फाइलों में ही दबा रह जाता है। मतलब ताकत सिर्फ कुछ करने का नाम नहीं है। तो फिर क्या है? ताकत किसी चीज को होने से रोकने का नाम भी है। ओहो, यानी असल ताकत वीटो करने में है। ये वाकई एक बिल्कुल नया जाविया है। तो चलें स्टेज के पीछे चलते हैं।
اگر ہم پس پردہ طاقتوں کی بات کریں تو ہمارے مضمون میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کے تاریخی کردار کا بہت تفصیل سے ذکر ہے۔ جی، اور یہ اس پورے ڈھانچے کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم کڑی ہے۔ تاریخی طور پر قومی سلامتی، خارجہ پالیسی اور یہاں تک کہ ملک کے اندرونی سیاسی استحکام سے جڑے بڑے فیصلوں میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کا کردار فیصلہ کن رہا ہے۔ یہ راتوں رات تو نہیں ہوا ہوگا؟ بالکل نہیں، یہ دہائیوں پر محیط جغرافیائی حالات، جنگوں اور اندرونی بحرانوں کا نتیجہ ہے۔ ان سب چیزوں نے اس کردار کو ایک مستحکم حقیقت بنا دیا ہے۔ اچھا، یہاں میں تھوڑا سا اختلاف یا یوں کہہ لیں کہ الجھن کا شکار ہوں۔ قومی سلامتی اور سرحدوں کی حفاظت کی حد تک تو بات بالکل منطقی لگتی ہے، صحیح، لیکن خارجہ پالیسی اور سیاسی استحکام یہ تو خالصتاً سویلین وزراء کے کام ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں گڈمٹ کیسے ہو گئیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اسے ایک طریقہ کار یا میکنزم کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک سویلین حکومت کسی پڑوسی ملک کے ساتھ تجارت بڑھانا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو بظاہر ایک معاشی فیصلہ ہے۔ جی، اور خارجہ پالیسی کا بھی، لیکن اگر اس پڑوسی ملک کے ساتھ تاریخی طور پر سرحدی تنازعات رہے ہیں تو یہ فوراً ایک قومی سلامتی کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ہاں، آپ سمجھ آیا؟ اسی طرح اگر ملک میں معاشی عدم استحکام آ جائے تو اندرونی بے چینی بڑھتی ہے، جو براہ راست ریاست کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس لیے ہمارے تجزیے کے مطابق یہ لکیریں بہت دھندلی ہو چکی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فیصلوں کی میز پر سویلین اور فوجی قیادت کو ہر وقت ایک ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے۔ بالکل، اور اسی لیے ہم بار بار ایک اصطلاح سنتے ہیں، ایک پیج پر ہونا۔ ہاں، یہ تو ہم روز سنتے ہیں۔ تجزیہ کار بتاتے ہیں کہ پاکستان میں کامیابی سے حکومت چلانے کا ماڈل یہی سمجھا جاتا ہے کہ سویلین اور عسکری قیادت کے درمیان ایک نازک توازن برقرار رہے۔ جہاں یہ توازن بگڑتا ہے وہاں سیاسی بحران جنم لیتا ہے۔ تو گویا یہ طاقت کا کھیل صرف دو کھلاڑیوں کے درمیان ہے، سویلین حکومت اور فوجی اسٹیبلشمنٹ۔ یہ تو پھر بھی سمجھنا کافی آسان ہے۔ نہیں، یہاں آپ تھوڑی سی غلطی کر رہے ہیں۔ یہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ اگر میں آپ ہی کی تھیٹر والی یا شطرنج والی بات کو آگے بڑھاؤں تو یہ صرف بادشاہ اور وزیر کا کھیل نہیں ہے۔ اچھا، تو اور کون ہے اس بساط پر؟ میں تو سمجھ رہا تھا یہی دو مین پلیئرز ہیں۔ تصور کریں کہ دو لوگ ایک انتہائی پھسلن والے فرش پر رسا کشی کر رہے ہیں۔ ایک طرف سیاستدان ہے، دوسری طرف ریاستی ادارے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ مقابلہ صرف ان دونوں کے درمیان ہے، لیکن اچانک اندھیرے میں سے 5 اور گروہ نکلتے ہیں اور اسی رسے کو مختلف زاویوں سے کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ 5 مزید گروہ؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ گروہ ہیں عدلیہ، میڈیا، کاروباری اشرافیہ، مذہبی گروہ اور بین الاقوامی طاقتیں۔ واہ، یہ رسہ کشی والی تشبیہ تو ذہن میں بالکل نقش ہو گئی ہے۔ چلیں ان نئے کھلاڑیوں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے کاروباری اشرافیہ یعنی بزنس ایلیٹ کی بات کرتے ہیں۔ یہ بالکل، ان کے پاس تو کوئی فوج نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس اتنے ووٹ ہوتے ہیں کہ یہ الیکشن کا نقشہ بدل سکیں۔ تو یہ اس رسے کو اتنی طاقت سے کیسے کھینچتے ہیں؟ یہ پیسے کی طاقت سے کھیلتے ہیں اور کیپٹل فلائٹ کے خوف سے۔ فرض کریں سویلین حکومت پارلیمنٹ میں بیٹھ کر فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے ٹیکس کا نظام سخت کرنا ہے اور بڑے صنعت کاروں سے ٹیکس لینا ہے، جو کہ ایک عام سا معاشی فیصلہ لگتا ہے۔ بالکل، لیکن کاروباری اشراف یا احتجاج کرے گی۔ وہ ہڑتال کر سکتی ہیں، سپلائی چین روک سکتے ہیں یا اپنا سرمایہ ملک سے باہر منتقل کرنے کی دھمکی دے سکتے ہیں۔ اوہ، جس سے معیشت بیٹھ جائے گی؟ جی ہاں، حکومت جو پہلے ہی معاشی دباؤ میں ہوتی ہے خوف زدہ ہو جاتی ہے کہ اگر فیکٹریاں بند ہو گئیں تو بے روزگاری پھیلے گی اور عوام سڑکوں پر آ جائیں گے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حکومت اپنا قانون واپس لے لیتی ہے۔ بالکل، بغیر کوئی الیکشن لڑے کاروباری اشرافیہ نے اپنی طاقت منوا لی۔ حیرت انگیز، یعنی انہوں نے تو نظام کو ہیک کر لیا ہے۔ اچھا، عدلیہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم تو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ عدالتیں تو صرف امپائر ہوتی ہیں۔ صحیح، ان کا کام تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ قانون کے مطابق کھیل کھیلا جا رہا ہے یا نہیں۔ کیا امپائر بھی اس رسہ کشی میں شامل ہے؟ تاریخی طور پر عدلیہ کا کردار واقعی صرف قانون کی تشریح تک محدود تھا، لیکن پچھلی کچھ دہائیوں سے ہم نے جوڈیشل ایکٹیویزم یا عدالتی فعالیت دیکھی ہے۔ سو موٹو نوٹسز کے ذریعے۔ ہاں، سو موٹو کا تو بڑا چرچا رہا ہے۔
اب عدالتیں صرف قانون کی تشریح نہیں کر رہیں، وہ بعض اوقات براہ راست سیاسی منظرنامے کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ وہ سٹیج کے بڑے بڑے اداکاروں یعنی وزرائے اعظم کو نااہل قرار دے سکتی ہیں۔ حکومتی منصوبوں پر حکم امتناعی جاری کر سکتی ہیں۔ صحیح۔ بالکل۔ تو اب وہ صرف امپائر نہیں رہے، وہ کھیل کے نتائج کو متعین کرنے والے ایک انتہائی اہم سٹیک ہولڈر بن چکے ہیں۔ اور پھر میڈیا اور مذہبی گروہ بھی ہیں۔ میڈیا ظاہر ہے خبروں کو دبا کر یا اچھال کر بیانیہ بناتا ہے۔ جی، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ عوام آج کس چیز پر غصہ کریں گے اور کس چیز کو نظر انداز کریں گے۔ بالکل۔ اور مذہبی گروہوں کی طاقت ان کی سٹریٹ پاور میں ہے۔ وہ چند گھنٹوں کے نوٹس پر ملک کی اہم شاہراہیں بند کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہاں، اور حکومتیں ان سے بھی براہ راست ٹکرانے سے گریز کرتی ہیں۔ اور بین الاقوامی طاقتوں کا تو میں خود ہی اندازہ لگا سکتا ہوں۔ اگر ملک IMF یا ورلڈ بینک یا کسی دوست ملک کے قرضوں پر چل رہا ہے تو ظاہر ہے وہ بغیر ایک گولی چلائے آپ کی معاشی پالیسیوں کے ذریعے آپ کی سیاست کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ 100%۔ آپ نے خود ہی میکینزم سمجھ لیا۔ جب بجٹ ملکی پارلیمنٹ سے زیادہ بین الاقوامی اداروں کے شرائط کے ماتحت ہو تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پارلیمنٹ کے اس اداکار کی طاقت کتنی محدود ہو جاتی ہے۔ یہ سب سن کر تو ایسا لگ رہا ہے جیسے عام عوام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اداروں، اشرافیہ اور بین الاقوامی طاقتوں کے اس چکر میں عوام کہاں ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ لیکن ہمارے مضمون کے آخر میں ایک بہت دلچسپ طوفان کی نشاندہی کی گئی ہے، اور وہ ہے نوجوانوں کی شمولیت اور سوشل میڈیا کا عروج۔ جی، اور یہ اس پورے روایتی ڈھانچے کے لیے سب سے نیا اور غیر متوقع چیلنج ہے۔ پاکستان میں نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور اب ان کے ہاتھوں میں سمارٹ فونز ہیں۔ بالکل، اب معلومات تک رسائی بہت آسان ہو گئی ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو رات 9 بجے کے خبر نامے کا انتظار کریں گے یا اپنا بیانیہ خود بناتے ہیں۔ تو یہاں میں آپ کی پچھلی ساری باتوں کو چیلنج کرنے والا ہوں۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ اصل طاقت روایتی اداروں اور اشرافیہ کے پاس ہے۔ جی، لیکن ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ راتوں رات ٹویٹر یا دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایک ٹرینڈ چلتا ہے۔ عوام کا غصہ ایک سیلاب کی طرح آتا ہے اور بڑی بڑی حکومتیں اور ادارے اپنے فیصلے واپس لینے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ تو کیا اب یہ نہیں مان لینا چاہیے کہ طاقت کا اصل ریموٹ کنٹرول اب عوام کے ہاتھ میں آ گیا ہے؟ یہ بہت زبردست مشاہدہ ہے آپ کا، لیکن میں اسے تھوڑا سا مختلف انداز میں دیکھتی ہوں۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہ سچ ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے عوام کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول آ گیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس ریموٹ سے صرف ٹی وی کی آواز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، وہ چینل تبدیل نہیں کر سکتے۔ اوہ، یہ بہت کمال کی بات کی آپ نے۔ آواز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، چینل نہیں۔ اس کی تھوڑی اور وضاحت کریں ذرا۔ دیکھیں، سوشل میڈیا شور مچا سکتا ہے، دباؤ ڈال سکتا ہے، اور ہاں بعض اوقات کوئی ایک آدھ فیصلہ واپس بھی کروا سکتا ہے، لیکن کیا ایک وائرل ہیش ٹیگ بیوروکریسی کے کام کرنے کا طریقہ بدل سکتا ہے؟ شاید نہیں۔ کیا فیس بک کی کوئی پوسٹ ملک کا معاشی ڈھانچہ تبدیل کر سکتی ہے؟ نہیں۔ اصل سختی طاقت، میرا مطلب ہے اسٹرکچرل پاور، یعنی ملک کا خزانہ، عدالتیں، بندوق۔ بالکل، اور قانون سازی، یہ آج بھی انہی روایتی طاقتوں کے پاس ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ روایتی طاقتیں بے وقوف نہیں ہیں۔ مطلب انہوں نے بھی سیکھ لیا ہے۔ ہاں، وہ اب خود ڈیجیٹل سپیس کو استعمال کرنا سیکھ گئی ہیں۔ وہ اب اپنے بیانیے کو سوشل میڈیا کے ذریعے ہی پھیلا رہی ہیں۔ یعنی وہ رسہ کشی کے کھیل میں اب ڈیجیٹل ٹولز کا استعمال کریں۔ تو اگر ہم اس پورے گھنٹوں کے مطالعے کا نچوڑ نکالیں، اس تمام بحث کو سمیٹیں، تو وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کوئی ایک سیدھی لکیر نہیں ہے جہاں عوام نے ووٹ دیا، لیڈر آیا اور اس میں ملک بدل دیا۔ بالکل نہیں، بلکہ یہ ایک مسلسل روزانہ کی بنیاد پر چلنے والی کھینچا تانی، سودے بازی اور توازن کا نام ہے، جہاں سیاستدان، فوجی قیادت، ججز، تاجر اور اب سوشل میڈیا کے ٹرینڈز سب ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کھا کر اس سیاسی مشینری کو چلا رہے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح سمیٹا ہے، اور یہ تفصیلی جائزہ ہر اس شخص کے لیے اہم ہے جو خبریں سن کر مایوس یا کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ہاں، کیونکہ بظاہر تو سب بہت بکھرا ہوا لگتا ہے۔ جی، جب آپ اس پیچیدہ جال کو سمجھ لیتے ہیں کہ کس کے پاس روکنے کی طاقت ہے اور کس کے پاس کرنے کی، تو آپ کو رات کے ٹاک شوز اور اخبار کی سرخیاں ایک بالکل مختلف اور زیادہ واضح انداز میں سمجھ آنے لگتی ہیں۔ آپ جذباتی ہونے کے بجائے میکینزم کو دیکھنے لگتے ہیں۔ اور یہی اس پروگرام کا اصل مقصد تھا۔
سننے والوں، آج ہم نے سیاست کی اس پیچیدہ گھڑی کا پچھلا ڈھکن کھول کر آپ کو اس کی گراریاں دکھانے کی کوشش کی ہے۔ بالکل۔ لیکن جانے سے پہلے میں آپ کے ذہنوں میں ایک سوال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں، ایک ایسا سوال جس کا جواب ابھی تاریخ نے دینا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پرانے ادارے کتنے طاقتور ہیں، صحیح۔ ہاں، لیکن جس تیزی سے ٹیکنالوجی اور نوجوانوں کی سوچ بدل رہی ہے، کیا مستقبل میں یہ پرانی پیتل کی گراریاں اس نئے ڈیجیٹل دور کے دباؤ کو برداشت کر پائیں گی؟ کیا یہ روایتی نظام ٹوٹ کر ایک نئی شکل اختیار کرے گا، یا پھر یہ طاقتور اشرافیہ خود کو اپڈیٹ کر کے ایک نئی اور زیادہ مضبوط سمارٹ واچ میں تبدیل ہو جائے گی؟ یہ واقعی ایک بہت اہم سوال ہے۔ جی، یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو ضرور سوچنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ تفصیلی جائزہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنی گھڑیوں کی ٹک ٹک سنتے رہیے، لیکن اب یہ بھی سوچئے گا کہ انہیں چلا کون رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔